अलैहि वसल्लम, हमारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? जवाब देंगे इस्लाम, हमारा दीन दीन इस्लाम है। ऐसे लोग जवाब देंगे। जब जवाब दे देंगे, बाज हदीसों के अंदर आता है कि जो नेक और साले होंगे, जब उन्हें उठाया जाएगा, उसके जिस्म के अंदर जब रूह डाल दी जाएगी, उठाया जाएगा, सवालो जवाब किया जाएगा, तो वह आदमी क्या कहेगा जानते हैं? कहेगा रुको, अभी मुझे नमाज पढ़ने दो, असर की नमाज पढ़ने दो। यानी उसे ऐसा महसूस होगा कि असर का वक्त हो रहा है और असर की नमाज का वक्त हो गया है, लिहाजा वो जहन्नम के, वो कब्र के जो दो मुनकर नकीर जो फरिश्ते आएंगे, उनसे कहेंगे कि रुको, मुझे नमाज पढ़ने दो। फरिश्ते क्या कहेंगे? अब तुम्हें याना नमाज नहीं पढ़नी है। अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ईमानदार नेक और साले आदमी मुनकर नकीर के सवालात का जवाबात जब आसानी से दे लेंगे, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हुक्म होगा, उनके लिए कहा जाएगा जन्नत का ओढ़ना बिछोना और जन्नत का लिबास उन्हें पहना दो। जन्नत के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे, जन्नत की हवाएं और खुशबुआं से उनके लिए आती रहेंगी और उनके लिए कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। लेकिन जो इंसान बेईमान होगा, जो इंसान मुशरिक होगा, जो इंसान बुरा होगा, जिन्होंने इस दुनिया के अंदर अल्लाह के लिए कुछ करके नहीं गया, नेकियों से उसका दामन खाली होगा। उससे पूछा जाएगा, ये सवालात पूछे जाएंगे। आज आप बायहात कर लीजिए, आपका अमल सही नहीं है, कल क़यामत के दिन अल्लाह की कसम आपके पसीने छूट जाएंगे, आप नहीं दे सकते। डरावनी शक्ल में फरिश्ते उनके पास आएंगे और सवाल करेंगे, मन रब्बो का, मन नबियों का, मा दीनों का। वो जवाब नहीं दे सकेगा। क्या कहेगा जवाब में? हा ला आदरी, अफसोस के मैं नहीं जानता, अफसोस के मैं नहीं जानता। अल्लाह अकबर। उसके लिए जहन्नम का ओढ़ना बिछोना और जहन्नम का लिबास उन्हें पहना दिया जाएगा। जहन्नम की खिड़की उसके लिए खोल दी जाएगी, गरम लू और हवा जहन्नम उसके अंदर, कब्र के अंदर आती रहेगी और कब्र को तंग कर दिया जाएगा। इतना तंग कर दिया जाएगा, कहते हैं हदीस के अंदर आता है कि उस इंसान की दोनों पसलियां आपस में मिल जाएंगी, दाएं की पसली बाएं तरफ और बाएं की पसली दाएं तरफ निकल जाएगी। उसके पास एक सख्त गिर, काला कलोटा और डरावनी शक्ल वाला फरिश्ता मुकर्रर कर देगा। उसके हाथ में लोहे का हथौड़ा होगा और क़यामत तक उसके सर को कुचलता रहेगा। अल्लाह अकबर। उसके सर को कुचलता रहेगा। मेरे इस्लामी भाइयों, ये आलिम बरज़ख की कहानी है, आलिम बरज़ख की बात है। और हशर में क़यामत के दिन जो होगा वो तो होगा ही, अभी बताऊंगा मुख्तसर अंदाज में। तो मेरे इस्लामी भाइयों, उस कब्र की तैयारी करो, उस कब्र के लिए तैयारी करो जिस कब्र के अंदर इंसान को अजाब दिया जाता है। आज कई ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं, तस्लीम नहीं करते हैं। कुरान की सैकड़ों आयतें हैं, नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, हदीस की किताबों के अंदर भरी पड़ी है कि कब्र के अंदर इंसान को अजाब दिया जाता है, इंसान को अजाब दिया जाता है। फिरौन की लाश कहां है आज? फिरौन की लाश कहां है? इजिप्ट में, म्यूजियम के अंदर बंद है। दुनिया में है, देख रहे हैं। अल्लाह कह रहा है रोजाना सुबह शाम उसको जहन्नम की आग में पेश किया जाता है। कैसे? ये हमारी अकल से बाहर है। लेकिन हर मुसलमान को इस पर ईमान और अकीदा रखना इंतहाई जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला अपने नाफरमान और सरकश बंदों को कब्र के अंदर भी अजाब देता है। कुरान करीम की कई आयतें हैं। एक आयत है, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका। कई मुफस्सिरीन किराम हैं, इमाम तबरी और दिगर मुफस्सिरीन किराम है जिन्होंने कहा है कि ज़नका से मुराद
عذاب قبر ہے. قبر کے اندر جو عذاب دیا جاتا ہے وہ عذاب مراد ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. کثرت کی چاہت نے آج انسان کو قبر تک لے گیا. انسان آج قبر تک پہنچ چکا ہے، لیکن انسان کی چاہت کبھی پوری نہیں ہوگی. انسان کی چاہت، انسان کی خواہش، انسان کی لمبی آرزویں یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے یہاں تک کہ وہ قبر تک کو پہنچ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ سوف تعلمون سے بہت سارے مفسرین کرام نے، جن میں عبداللہ ابن عباس رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ اس سے مراد قبر کی عذاب ہے، عذاب قبر ہے یہ. تو میرے اسلامی بھائیوں، قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حدیثوں کے ذریعے سے بھی بیان فرمایا. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو بائی ہارٹ کر لیا، یاد کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی اس وحی کو بھی وہ لکھا کرتا تھا. بعد میں وہ مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اور یہ کہنے لگا کہ ارے یہ نبی کو کچھ بھی نہیں معلوم، میں جو لکھتا ہوں وہ وہی بولتے ہیں، جو میں لکھ کر کے دیتا ہوں وہی بولتے ہیں. مرتد ہو گیا. جب اس کی موت آئی، اس کے لوگوں نے قبر کھودا. قبر کھودنے کے بعد جب اسے دفنایا، دفنانے کے بعد جب واپس لوٹے، دوسرے دن جا کر کے دیکھتے ہیں کہ قبر نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا ہے. قبر نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا ہے. یہودی لوگوں نے سمجھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ یہ مرتد ہو کر کے آیا ہے، ان کا دین چھوڑ کر کے آیا، یہ ان کا کام ہے. دوسرے دن بھی قبر کھودا گیا. پہلی بار جب قبر کھودا تھا اس سے اور بھی گہری قبر کھودا. کھودنے کے بعد اس میں دفنایا گیا. پھر دوسرے دن جا کر کے دیکھتے ہیں تو قبر نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا ہے. دوسری بار ایسا ہوا. پھر ان لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، ہو نہ ہو انہی لوگوں کا کام ہے. پھر تیسری بار بھی قبر کھودا گیا اور اتنی گہری قبر کھودا، اتنی گہری جتنی اس کی طاقت تھی، پوری طاقت صرف کر دی. پھر اسے دفنایا گیا. پھر تیسری بار بھی اس لاش کو قبر نے باہر پھینک دیا. جب تیسری بار باہر پھینک دیا، وہ لوگ دیکھ کر کے سمجھ گئے یہ محمد اور مسلمانوں کا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک یہودیہ عورت آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے. بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کی لونڈی ان کے یہاں خدمت کرنے والی تھی، تو کبھی خوش ہو کر کے کہتی تھی اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے. اللہ اکبر. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا عذاب قبر برحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، عذاب قبر برحق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جس نماز میں آپ نے قبر کی عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو. ہر نماز میں ہم سب کو بھی اپنی نماز کے اندر عذاب قبر سے پناہ طلب کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر. اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال.
یاد نہیں ہے؟ میرے اسلامی بھائیو یاد کر لیجئے، بہت ہی اہم اور پیاری دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں پڑھتے تھے، ہم سب کو بھی پڑھنا چاہیے، ہم سب کو بھی پڑھنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے باہر نکلے، قبرستان سے ایک عجیب قسم کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو نہ ہو یہودیوں کے قبروں میں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے رہا ہے، اللہ انہیں عذاب دے رہا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے یہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنیں، ڈریے، خوف کھائیے اس زندگی سے، اس قبر کی اندھیری کوٹری سے بچنے کی پوری پلاننگ آج سے کر لیجئے، توبہ استغفار کیجئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے، خچر اچانک بدکنے لگا، اچھل کود کرنے لگا، اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیتا۔ اللہ اکبر! اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ گر جاتے۔ وہاں پر 6 یا 5 یا 4 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام کو جو وہاں پر موجود تھے، کہا کہ آپ میں سے کوئی جانتے ہیں یہ کن لوگوں کی قبریں؟ ایک مسلمان نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، یہ یہودیوں کی قبریں ہیں، فلاں فلاں کی قبریں ہیں۔ کہا کہ ان لوگوں کی موت کب واقع ہوئی ہے؟ کہا کہ شرک کے زمانے میں، یہ لوگ مشرک ہیں، شرک کے زمانے میں ان کی موت واقع ہوئی تھی، انہوں نے شرک سے توبہ نہیں کیا تھا اس وقت۔ تو اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو بھی قبر کے اندر عذاب سے دوچار کرے گا، اور اگر مجھے یہ ڈر اور خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ اس آواز کو سن کر کے اپنے میت کو دفن کرنا چھوڑ نہ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ اس آواز کو ان لوگوں کو بھی سنا دے جو میں سن رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر اس طرف متوجہ ہوئے اور کہا تعوذوا باللہ من عذاب النار، تعوذوا باللہ من عذاب القبر، تعوذوا باللہ من فتنة المسیح الدجال۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ طلب کی، اے اللہ کے رسول ہم نے نعوذ باللہ من عذاب القبر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کی، اللہ سے ہم نے عذاب قبر کی پناہ طلب کی۔ لہٰذا میرے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو بھی عذاب قبر سے پناہ طلب کرنی چاہیے، ہم سب کو بھی کرنی چاہیے۔ یہ حقیقت ہے، قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اور مختلف شکلوں سے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بھی بہت طرح کی عذاب کی شکلوں کو دکھایا گیا۔ جو برزخی زندگی میں جو عذاب ہوتا ہے یا عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرق سے دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، اچانک سواری بدک گئی، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، ان 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کہا کہ قبر کے اندر عذاب ہونے کی کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، کوئی بڑی وجہ نہیں ہے۔ پھر کہا کہ کیوں نہیں، وہ بہت بڑی وجہ ہے۔ اور کیا ہے وہ وجہ؟ کس لیے عذاب ہو رہا تھا؟ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک غیبت اور چغل خور تھا، چغل خور تھا، اور ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ آج بہت چغلی کرتے ہیں، ہم بہت غیبت کرتے ہیں، لڑاتے ہیں ایک دوسرے کو، آپس میں 2 بھائی کے درمیان انبن ہو جاتی ہے، تیسرا فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے پاس جا کر کے، اس کے پاس جا کر کے آگ لگاتے ہیں پٹرول چھڑک کر کے، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، اگر آپ چغل خور ہیں، اللہ کی قسم قبر کی عذاب سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔
اس لیے توبہ کرو، معافی مانگو اور عبرت نصیحت حاصل کرو۔ میری ماں اور بہنیں بہت زیادہ اس معاملے میں آگے ہیں۔ دوسرے کی غیبت مت کیجئے، چغل خوری مت کیجئے۔ کیا ضرورت پڑی ہے میرے اسلامی بھائیوں؟ کیوں اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں؟ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ چغل خوری سے بچئے، پیشاب کے چھینٹے سے احتیاط کیجئے، بچئے۔ آج ہم جن سے اتنا ٹائٹ پہنتے ہیں، بیٹھ کر کے پیشاب ہی نہیں کرنا آتا ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں جانوروں کی طرح، جہاں چاہتے ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مومن ہیں؟ یاد رکھ لیجئے، پیشاب کا چھینٹا انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اگر آپ اس سے نہیں بچے، قبر کے اندر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قبر کی عذاب سے کوئی بچا ہوتا تو کون؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر! جن کی موت سے اللہ کا عرش ہل گیا تھا، آسمان سکتے میں آ گئے تھے، جن کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھا کر کے لے کے گیا تھا، جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل تھے، لیکن قبر نے اسے بھی نہیں چھوڑا، قبر میں ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ پیشاب کا چھینٹا، پیشاب کا چھینٹا میرے اسلامی بھائیوں۔ لہذا اس سے بچیے، خوف کھائیے اور قبر کے عذاب سے بچنے کی پوری تیاری کیجیے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے تھے، صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور ہر دن پوچھتے تھے کہ آج آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو لوگ اگر خواب دیکھے ہوتے تو بتاتے تھے، ہاں میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے، میں نے آج یہ خواب دیکھا، ایسا اور ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر بتاتے تھے۔ ایک دن معمول کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، کیا آپ لوگوں نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج کوئی خواب نہیں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے، میں نے آج خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ دو آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پکڑ کر کے لے گئے، کہا کہ چلیے۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو چت لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک بھاری بھرکم پتھر تھا۔ اس پتھر سے جو سویا ہوا تھا اس انسان کا سر کچلا جا رہا تھا، پتھر مار مار کر کے اس انسان کے سر کو کچل دیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی پتھر مارا جاتا اس انسان کا سر پاش ہو جاتا اور وہ پتھر بہت دور چلا جاتا، بہت دور تک جا کر کے گرتا۔ یہ آدمی اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا اور جب تک پتھر اٹھا کر کے لاتا اس کے پاس پہنچتا تب تک وہ انسان کا سر پھر صحیح ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان دونوں سے کہا کہ سبحان اللہ، یہ کیا ماجرا ہے بتائیے۔ ان دونوں نے کہا کہ چلیے اور آگے چلنا ہے، اور آگے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے گئے۔ ایک آدمی کے پاس سے گزرے، جس آدمی کے دو آدمی ہیں، ایک آدمی کے ہاتھ میں چاقو ہے، لوہے کا زنبور ہے، اس لوہے کے زنبور اور چاقو سے دوسرے آدمی کا چہرہ منہ سے لے کر کے گردی تک پھاڑا جا رہا ہے، چیرا جا رہا ہے۔ اس کی آنکھ اور اس کی پیشانی اور اس کی بانچیں اس لوہے کے زنبور سے چیرا جا رہا تھا۔ ایک جانب جب چیرتا پھاڑتا تو پھر دوسری جانب آ جاتا، پھر دوسری طرف پھر وہی کام کرتا، جب دوسری طرف کرتا تو دائیں جانب کا حصہ پھر صحیح سالم ہو جاتا۔ تو ایسے ہی بار بار کرتا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ چلیے ابھی اور آگے چلنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھتے گئے اور آگے بڑھتے گئے، بڑھتے بڑھتے چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پہ ایک تندور کے مانند ایک گڑھا تھا جس کے اندر آگ جلائی گئی تھی، آگ کو بھڑکایا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تندور کے اندر جھانک کر کے دیکھا، اس گڑھے کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو اس گڑھے کے اندر
برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں ہیں، ننگے مرد ننگی عورتیں ہیں اس کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہ کیا ماجرا، یہ کون لوگ ہیں؟ پھر ان دونوں نے کہا کہ چلیے ابھی اور آگے چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے چلے اور ایک ایسے نہر کے پاس پہنچے جس نہر کا پانی، راوی حدیث کہتے ہیں غالباً اس نہر کا پانی بالکل سرخ لال تھا، سرخ تھا، لال تھا۔ اس نہر کے اندر ایک آدمی ایک تیر مار رہا ہے، تیر رہا ہے اس میں، اور دوسرا آدمی ہے جو نہر کے کنارے بہت سارے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو جمع کر کے کھڑا ہے۔ تیرنے والا آدمی جب کنارے آتا ہے تو اپنی زبان منہ کو کھولتا ہے اور باہر کنارہ والا انسان اس کے منہ میں پتھر کو ڈالتا ہے، پھر درمیان میں چلا جاتا ہے، بیچ نہر میں چلا جاتا ہے، پھر ویسے ہی یہ عمل دہراتا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اور چلیے، آگے چلیے، اور آگے گئے اور آگے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو انتہائی بد شکل بدصورت تھا، بد شکل تھا، بدصورت تھا، اتنا بدصورت کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دیکھا ایسے آدمی کو جس کے ہاتھ میں آگ ہے اور اس کے ذریعے سے آگ کو بھڑکا رہا ہے اور چاروں طرف دور کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چلیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ایک ایسے باغ کے پاس پہنچے جو انتہائی خوبصورت، جس باغ کے اندر بہت سارے درخت تھے اور پھول تھے۔ اس درخت کے درمیان، اس باغ کے درمیان میں ایک لمبا تڑنکا مضبوط آدمی تھا، بہت لمبا، اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، بہت ہی انتہائی خوبصورت بچے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے ایسے بچوں کو، اتنے خوبصورت بچوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ اور آگے چلیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے گئے، ایک درخت کے پاس پہنچے، بہت بڑا درخت، بہت خوبصورت درخت۔ ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس درخت پر چڑھ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے تو وہاں سے آپ کو ایک شہر نظر آیا، اتنی خوبصورت شہر کہ اس شہر کو سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنایا گیا تھا، تیار کیا گیا تھا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ مقام عدن ہے، جنت عدن ہے، اور یہ آپ کا مقام ہے۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو بادل میں ایک عالی شان بنگلہ نظر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس کے اندر داخل ہو جائیے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دروازہ کھولا گیا، لیکن اسپیشلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو محل تیار کیا گیا ہے وہ بھی دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کے اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن منع کیا ان دونوں نے، کہا کہ یہ آپ کے لیے ہی ہے، آپ ہی داخل ہوں گے، لیکن ابھی نہیں، آپ کا وقت ابھی باقی ہے، ابھی نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نے ایک ایک کر کے بتایا، ایک ایک کر کے بتایا۔ کہا کہ وہ آدمی جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ کون لوگ ہیں معلوم ہے؟ کون لوگ ہیں؟ نہیں، ہاں، فجر نہیں، کامن کوئی بھی نماز۔ وہ آدمی جس نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو پڑھا، قرآن حفظ کیا، بائی ہارٹ کیا، اور بائی ہارٹ کرنے کے بعد بھول گیا، جو نماز کو پڑھے بغیر سو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے سر کو کچلا جا رہا ہے، مرنے کے بعد اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ بچو میرے اسلامی بھائیو، اس عذاب سے بچو میری ماں اور بہنیں۔ نماز کی پابندی کرو، پانچوں وقت باجماعت مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرو۔ خالی اپنے آپ کو مومن کہہ دینے سے نہیں ہوتا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینے سے نہیں ہوتا۔ جنت پانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کانٹوں کی راہ ہے، بہت مشکل راہ ہے، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنیں، بہرحال جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کی تعلیم پانے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا تھا، نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، وہ آدمی تھا۔ اور جس کی بانچیں، جس کے چہرے کو کاٹا جا رہا تھا، پھاڑا جا رہا تھا، وہ کون تھے؟ وہ لوگ جو جھوٹ بولتے تھے، صبح شام جھوٹ، صبح شام جھوٹ، صبح اٹھا تو جھوٹ، شام کے وقت باہر گیا تو جھوٹ۔
اس کے جھوٹ کا چرچا پوری دنیا میں پھیل گیا تھا. آج ہم قدم بہ قدم جھوٹ بولتے ہیں، قدم بہ قدم جھوٹ بولتے ہیں میرے اسلامی بھائیوں، جبکہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے اسلام میں مذاق کے طور پر بھی جھوٹ بولنا منع ہے. لیکن آج ہم حقیقت میں سچ میں جھوٹ بولتے ہیں. تو جھوٹ سے بچیے، ورنہ آپ کے چہرے کو بھی پھاڑا جائے گا، آپ کی پیشانی کو بھی نوچا جائے گا. اور تیسرا آدمی، وہ تنور کے اندر جس مرد اور عورت کو ننگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان کے بارے میں بتایا کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زناکار ہیں، جو بدکار ہیں، دنیا کے اندر زنا کرتے تھے، ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کرتے تھے، وہ لوگ ہیں زناکار مرد اور زناکار عورتیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ میرے اسلامی بھائیوں. آج مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیجئے، دیکھیے جو اپنے آپ کو قرآن و سنت پر چلنے والے کہتے ہیں. اگر میں کہوں تو شاید یہ بات غلط نہ ہوگی، آج مسلمانوں کے 90% نوجوانوں کے پاس گرل فرینڈ ہے اور اس کے ساتھ غلط تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، غلط تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں. جو شادی شدہ ہے وہ بھی، جو غیر شادی شدہ ہے ان کی بھی یہی حال ہے. اللہ اکبر. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اے لوگو تم زنا کے قریب بھی مت جانا، اس لیے کہ یہ بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے، بڑی بے حیائی راہ ہے میرے اسلامی بھائیوں. میرے ناقص علم کے مطابق اس دنیا کے اندر مرتد اور قاتل کا جو سزا ہے، اس کے بعد سب سے بڑا پنشمنٹ اسلام نے جس جرم پر رکھا ہے وہ زناکاری ہے، وہ زناکاری ہے. زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت اگر غیر شادی شدہ ہے، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور شہر سے 1 سال تک اسے بھگا دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا. گھر میں شہر میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور اگر زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت شادی شدہ ہے تو مسئلہ اور بھی خطرناک ہے. کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحرا بیابان میں، چٹیل میدان میں گڑھا کھودا جائے گا اور گڑھا کھود کر کے اسے کمر تک گاڑ کر کے پتھروں سے مار مار کر کے اسے ہلاک اور برباد کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اتنی خطرناک سزا ہونے کے باوجود آج ہم اس گناہ کے اندر ملوث ہیں، آج ہم ملوث ہیں اس گناہ کے اندر. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم جیسے چاہتے اپنی زندگی گزارتے ہیں. ان برائیوں سے بچو میرے اسلامی بھائیوں. اور وہ آدمی جو نہر میں تیر رہا تھا اور کنارے آنے پر جس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا تھا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ سود خور لوگ ہیں، وہ سود کھانے والے ہیں. سود کھانا بھی اتنا بڑا جرم ہے، سودی کاروبار بھی کرنا اتنا بڑا جرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ اعلان کیا ہے، جو جاننے کے باوجود بھی سودی لین دین، سودی کاروبار سے اگر وہ رکتا نہیں ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. بھلا بتائیے دنیا میں اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرے؟ اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ سود کے 73 دروازے ہیں. سب سے کم دروازہ، ادنا دروازہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے اور اس کے ساتھ جیسا چاہے زندگی گزر بسر کرے. کوئی چاہتا ہے یہ؟ نہیں میرے اسلامی بھائیوں. اللہ کے لیے اگر آپ میں سے کوئی یہاں پر ایسے شخص موجود ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں، اللہ کی قسم آج ہی اللہ کے اسی گھر میں توبہ کیجئے، توبہ کیجئے آج سے کہ ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے، نہ لیں گے، نہ دیں گے، اور نہ اس معاملے میں کسی کا کوئی گواہ بھی بنیں گے. اتنا خطرناک شے ہے میرے اسلامی بھائیوں. تو بہرحال ایک اور بدشکل آدمی جو دیکھا تھا وہ جہنم کا داروغہ تھا. وہ لمبا آدمی جو مضبوط تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد جو بچے تھے یہ وہ بچے ہیں جو فطرت دین پر جن کی موت ہو گئی تھی، جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، چاہے مسلمان کے ہوں یا غیر مسلم کے ہوں. وہ بچے تھے جو انتہائی خوبصورت تھے. اور یہ مقام جو آخری مقام دکھایا گیا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ہے. جنت میں جو دیا جائے گا اس محل کو
دکھایا گیا تھا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے اندر، عالم برزخ کے اندر مختلف قسم سے انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں سزا دی جاتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک اور درست کرو، اپنی اصلاح کرو۔ یہ دنیا کیا ہے میرے اسلامی بھائیوں؟ کچھ نہیں ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے۔ یہاں سے پھر ہمیں جانا ہے، چلنا ہے اور دوسری سفر کرنا ہے، دوسری جگہ جانا ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، منمانی طریقے سے اپنی زندگی مت گزارو۔ منمانی طریقے سے زندگی گزاریں گے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ جو منمانی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے حقوق سے بغاوت کرتے ہوئے گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، گھات میں بیٹھی ہوئی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ عالم برزخ کے بعد حشر تک کے جو حالات پیش آئیں گے، اللہ اکبر، بیان سے باہر ہے میرے اسلامی بھائیوں، بیان سے باہر۔ اتنا کٹھن مرحلہ ہوگا، اتنا کٹھن وقت ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ماں باپ، باپ ماں، بیٹا باپ کو، بیٹی باپ کو، ماں باپ اولاد کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو دیکھ کر کے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ارے اتنا دور کیوں جاتے ہیں؟ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اللہ اکبر، کوئی بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کو اپنے گھر میں رکھوں، کوئی کہتا ہے، کوئی اولاد کہتی ہے کہ میں اپنے والدین کو گھر میں رکھوں مرنے کے بعد؟ ایک دن مشکل سے، بڑی مشکل سے ایک دن رکھتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو ان کے ساتھ جب اسے دفنانے کے لیے لے کے جاتا ہے، 3 چیزیں ساتھ میں جاتی ہیں، 3 چیزیں ساتھ میں جاتی ہیں، اس کی اولاد، اس کا مال اور اس کا عمل۔ جب اسے دفنا دیا جاتا ہے تو 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں، ایک ساتھ میں باقی رہتا ہے۔ آج ہائے ہائے دنیا، ہائے ہائے، کس کے لیے میرے اسلامی بھائیوں، کس کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ وہی اولاد کے لیے جو اولاد کل آپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اس قبر کے اندر مٹی ڈال کر کے آپ کو چھوڑ کر کے آ جائیں گے۔ مال بھی ساتھ نہیں آئے گا، اولاد بھی ساتھ نہیں آئے گی، وہی ساتھ آئے گا جو آپ عمل کر کے جائیں گے۔ نیک عمل کیجئے، آخرت میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ انتہائی خطرناک ماحول ہوگا، بڑا ہی سخت منظر ہوگا، انسان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اللہ کے رسول، میدان محشر میں انسان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، عورتیں شرم سے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف دیکھیں گے۔ کیا جواب دیا تھا؟ عائشہ تم یہ بات کہتی ہو، اس دن کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی، فرصت ہی نہیں ہوگی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ لوگو، قیامت کے زلزلے سے، بھونچال سے ڈر جاؤ، جو بڑا ہی سخت بھونچال آنے والا ہے۔ اس دن تم دیکھو گے ایک دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، ایک حاملہ عورت اپنے پیٹ کے بچے کو باہر گرا دے گی، حمل ساقط کر دے گی۔ تم لوگوں کو دیکھو گے نشے میں بدمست نظر آئے گا، ایسا معلوم ہوگا کہ انہوں نے شراب پی ہوگی، بھنگ پی ہوگی، کچھ اور نشے کی چیز استعمال کیا ہوگا، لیکن نہیں، کیا ہوگا؟ اللہ کے عذاب نے اسے سخت نڈال کر کے رکھا ہوگا، سخت نڈال کر کے رکھا ہوگا۔ یہ حالت ہوگی مسلمانوں۔ لہٰذا اللہ سے ڈریے، خوف کھائیے، شرک سے بچیے اور دیگر تمام گناہوں سے بچیے۔ چوری، قتل و غارت گری، جھوٹ، لعن و طعن، سود، غیبت، ان تمام گناہوں سے بچیے۔ اگر آپ آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے قبر کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، خاص کر کے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی اصلاح کیجئے، دین کی طرف پلٹ کر کے آئیے، توبہ استغفار کیجئے۔ یہ گھڑی، جس گھڑی کو ہم نے پایا ہے، جس گھر میں آج ہم یہاں پر موجود ہیں، ابھی وقت ہے تلے تلہا
سجدہ و سجود ہو کر کے انفرادی طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے گڑ گڑائیے، توبہ استغفار کیجئے۔ اللہ بیٹھا ہوا ہے، معاف کرنے والا ہے، سوال کر رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو میں قبول کروں، جسے میں عطا کروں۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے زیادہ کثیر تعداد میں جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی فرماتا ہے، وہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ چند ایام باقی ہے، اس کی قدر کیجئے، اہتمام کیجئے، اور پھر آخرت کی تیاری کیجئے، قبر کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہاں پر محنت اور کوشش کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کا عمل بنائے، بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے، خوف کھانے، اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہم جو نیکیاں انجام دے رہے ہیں، جو چھوٹے بڑے ٹوٹے پھوٹے کام ہم نیک اعمال صالح انجام دے رہے ہیں، یا اللہ تو اسے شرف قبولیت سے نواز دے، یا اللہ ہمارے روزوں کو تو قبول فرما لے، یا اللہ تلاوت قرآن، قیام اللیل کا جو ہم اہتمام کر رہے ہیں، یا اللہ ہم تیری ذات سے امید ہیں، یا اللہ تو اسے شرف قبولیت سے نواز دے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے لغزشیں اور خطائیں ہوتی ہیں، یا اللہ ہم انسان ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، تیری ذات سے ہم نا امید نہیں ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، یا اللہ ہم آج پوری دنیا کے مسلمان ذلیل اور پریشان ہیں، رسوا ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی عزت کو بحال فرما، ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ آج پوری دنیا میں مسلمان روزی روٹی کا مسئلہ لے کر کے پریشان حال ہے، یا اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے، لیکن پھر بھی ہم تیری ذات سے نا امید نہیں ہیں، یا اللہ ہماری روزی روٹی کا مسئلہ تو بہتر بنا دے، تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر جو پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کے اندر دن دنی رات چوگنی برکت عطا فرما۔ ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی بہن آج یہاں پر موجود نہیں ہیں، ہاسپٹلوں کے اندر زیر علاج ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یا اللہ تو انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، فوری طور پر صحت عطا فرما، قوت دے دے، یا اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں کرونا کے اندر، لاسٹ سال میں بھی کئی ہمارے دوست احباب جو رمضان میں آج کی راتوں میں ساتھ میں رہتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ تو ان کی بال بال مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرما دے، ان کے قبر کو کشادہ کر دے، یا اللہ ان کے سوالات میں آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ جنت کی کھڑکی ان کے